अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास का जो उर्दू का बोर्ड का पेपर होगा उसमें सवाल नंबर 6 जो होगा वो बेटा मजमून होगा। और आपको 3 मजमून दिए गए होंगे, उसमें से कोई एक आपने लिखना है और वो 15 नंबर का होगा। इस वीडियो के अंदर बेटा कंफर्म 100% जो आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे ये तैयार कर लें, इन्हीं में से आपका मजमून आना है। और मज़ीद 2 मजमून आपको बताऊंगा, उसमें से जो बचा वो 2 कर लेगा, उसका बोर्ड के पेपर में मजमून हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। मुझे पता है बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मुझे ख़ास तौर पे 10th क्लास मेरी भी फेवरेट क्लास है, बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आप बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और जो बच्चा हमारे चैनल पे नया आया है, चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास की सबसे अच्छी तैयारी बोर्ड की इस चैनल लास्ट टॉप स्टडी पे हो रही है। अच्छा बेटा, आपने कंफर्म करना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ लें। चलें बेटा, जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो मेरे से 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ रहे हैं, ज़रा कमेंट करके बताएं कि हमारे इस चैनल पे किस तरह हम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं और कितने बच्चे हमसे खुश हैं। बेटा अब मेरे पुराने बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं ताकि जो नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर लें, उन्हें हौसला हो जाए। ठीक है, तो चले जी, बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बेटा जो आपका मजमून होगा ना वो 15 नंबर का होगा, इसलिए आपको इसमें बहुत एहतियात के साथ चीज़ें करनी है। मैंने आपके लिए एहतियात ये कर दी है, जो मैं मजमून आपको दे रहा हूँ ना, कोई ये मैंने ये नहीं है कि मैं रात को सो के उठा हूँ और मैंने जनाब आपके लिए मजमून लिख दिए कि ये 100% कन्फर्म है। ऐसे 100% कन्फर्म नहीं लिखा जाता। मैंने कोई 20 साल के पेपर खंगाले होंगे, 15 साल के, पंजाब के तमाम बोर्ड के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निकले हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वीडियो दरमियान में कहीं छोड़ के ना चले जाना गलती से, क्योंकि इसमें सारी बातें भी हैं साथ साथ, सिर्फ मैंने चीज़ें नहीं दी, मतलब सिर्फ टॉपिक नहीं बताए, तो पूरी वीडियो आपने देखनी है। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात तो आपने एक बात समझनी है कि जो ये मजमून है ना, ये वाले, ये आप चाहे अपनी लिख लें कहीं पे या जैसे भी करना है, ये 12 मजमून, इनमें से ना एक मजमून ज़रूर आ जाता है। आप बोर्ड के पेपर कोई भी उठा के देखें, इनमें से एक मजमून आपको ज़रूर मिल जाता है। अच्छा, यहाँ मैंने आपके लिए जो काम किया है ना, शायद ये मजमून तो आप भी पास पेपर आपके पास होते तो वहाँ से देख लेते, लेकिन जो मैंने आप लोगों के लिए काम किया बड़ा मज़े का किया है। ये बेटा आपके लिए ना मैंने 2 बड़े पैराग्राफ लिख दिए हैं। यानी कोई भी मजमून आया, इन 12 मजमूनों में से कोई भी मजमून हुआ, ठीक है, ये 2 पैराग्राफ मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, ये उन सब में फिट होते हैं। आपने बस उन ऊपर वाले मजमूनों का इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी तफसील, यानी फर्स्ट हाफ याद करना है, बाकी सेकंड हाफ में आप एज इट इज़ ये लिख दें, आपकी ये हर चीज़ में फिट होता है। मतलब मैंने जुमले ही इस तरह लिखे हैं, आप ऊपर से कोई भी मजमून उठाएं, वहाँ मौजू का नाम की जगह फिट कर दें, आपकी ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप मेहनत की अजमत यहाँ लगाएंगे तो ये उस पे भी फिट आ जाएगा, ये आपकी शजरकारी की अहमियत पे भी फिट आ जाएगा, लाइब्रेरी पे भी फिट आ जाएगा, वक्त की पाबंदी, और ये वो मजमून हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने बेटा एक तो इन मजमूनों का टाइटल लिख लेने हैं, और दूसरा आपने ये 2 पैराग्राफ लिख लेने हैं, याद कर लो, इनको रटा लगा लो। आप आपके अभी तो मंथली टेस्ट होने हैं, प्री बोर्ड होने हैं, आप उसमें ये 2 पैराग्राफ लिख के देख लीजिएगा, टीचर आपका ये गलती नहीं कर सकता। इसको लिखना कहाँ पे होगा आपने, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। ये सेकंड हाफ है, ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड हाफ, यानी एंड पे लिखना है आपने। आधा आप इसके बारे में लिख लें। अच्छा, ये जो चीज़ें होंगी, इसका इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिकली इनकी बातें करें, ठीक है। और अगले हाफ में आपने ये लिख देना है। और मैंने आपके लिए एक जर्नल शेर भी ऐड किया है। ये शेर, अच्छा, इस शेर पे मैं बेटा मुझे एक बात भूल गई, फिर कभी याद ना रहे। ये ना अलग अलग मजमून आ रहे थे बोर्ड के पेपर में, यानी इल्म के फ़ायदे, टेक्निकल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी बोर्ड के पेपर में ये तीनों अलग अलग आ रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक ही है, यानी आप इल्म के फ़ायदे याद कर लें, उसकी जगह टेक्निकल एजुकेशन लगा दें इल्म की जगह, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा दें, तो वो एक ही बात होगी। ठीक है, इसी तरह जो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है या वर्जिश के फ़ायदे, ये भी लगभग आप एक ही लिख सकते हैं। बहरहाल आपको फर्स्ट हाफ इनका याद करना है। सेकंड हाफ में बेटा ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, आप इसको पढ़ेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा। इससे ये होगा ना, अब कोई भी मजमून आप के
ٹیک کلاس ٹیسٹ میں ہے، منتھلی میں ہے، بورڈ میں ہے، بھئی آدھا تو آپ کو پہلے آتا ہے، آدھا آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ ہم نے ضرور کرنے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا جو نیکسٹ ہے نا، اچھا یہ ہیں پازیٹیو والے۔ پازیٹیو مضمون کی نا نیچر ہوتی ہے، آپ کوئی بھی مضمون اٹھائیں نا، جب تین مضمون آتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو چیز دیتا ہے، یعنی پازیٹیو آپ یوں کہہ لیں اچھی چیز، علم ہے، وقت کی پابندی ہے، سائنس کے کرشمے ہیں، لائبریری ہے، شجرکاری ہے، ان کو ہم پازیٹیو چیزیں کہتے ہیں، پازیٹیو مضمون ہیں۔ ایک ٹاپک ہوتا ہے نیگیٹو۔ اب نیگیٹو مطلب جس کی جو مسئلے ہوں گے، ٹھیک ہے، اب وہ ڈینگی کے بخار ہے، بار بار آیا، تمباکو نوشی ہے، سیلاب کی تباہ کاری ہے، دہشت گردی ہے، تو یہ ان سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہیں، یہ بیٹا میں پیراگراف آپ کو دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں، یہ نہ ہو بچوں کو جلدی اور وہ اوپر والے مضمون دیکھ کے چلے جائیں۔ اور یہ مضمون بیٹا جو آئیڈل ہے، مطلب آئیڈل سے مراد ہے یہ کسی میں مکس نہیں ہو سکتے تھے، یہ الگ سے آپ نے کرنے ہیں۔ جو بچہ یہ تین سیٹ مضمونوں کے کر لے گا نا، اس کے مضمون جو ہے وہ کنفرم انشاءاللہ بورڈ کے پیپر میں مضمون ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اچھا یہ میں نے مضمون آپ کو شروع میں بتانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کبھی ٹیسٹ ہونا، اگر آپ کا مضمون ان میں سے ہے تو ضرور کریں، ادروائز آپ چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، ساتھ آپ نے یہ والے مضمون کرنے ہیں، اچھا یہ کرنے ہیں، اور آپ نے یہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ یہ والے مضمون کر لیں، یہ اور یہ آپ کا مضمون ہو جائے گا، بورڈ کے پیپر میں ہو جائے گا۔ اب پوزیٹیو کے لیے میں نے پیراگراف دے دیا ہے، اب ان ساروں کے لیے دیکھیں میں آدھا مضمون آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ دو میں کیوں کہہ رہا تھا، آدھا مضمون آپ نے یہی کرنا ہے، یہ سارے اوپر والے ساروں میں فٹ ہو جائے گا کنفرم، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں گے نا، مطلب کوئی بھی بات ہے، میں آپ کو مثال کے طور پہ یہاں میں لیٹ سے سائنس کے کرشمے کہہ دیتا ہوں یا وقت کی پابندی کہہ دیتا ہوں، تو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ آج کے اس جدید اور تیز ترین دور میں اس کی ضرورت و اہمیت میں اضافہ ہو گیا، بالکل سائنس کی میں اضافہ ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان شاندار اقدار و نعمتوں کو انتہائی سنجیدگی سے اپنائیں اور اپنی آنے والی نسلوں تک بھی یہ تعمیری پیغام پہنچائیں۔ جو قوم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ اور اپنے فرائض کو پہچانے اور سائنس کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے بھرپور اب دیکھو فٹ ہو گیا، وقت کی اہمیت و افادیت فٹ ہو گیا، شجر کاری کی اہمیت و افادیت فٹ ہو گیا، مطلب جو بھی آپ کرو گے نا اس نے جناب یہاں فٹ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ ہاف آپ نے یہ یعنی یہ یاد رکھ لینا ہے، آپ کا وہ یہی آپ نے سیکنڈ ہاف لکھنا ہے، سٹارٹ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا بیٹا اس میں نا یہ شعر آپ نے ایڈ کر دینے ہیں، یہ آسان بھی ہیں اور یہ ہر ایک میں فٹ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی جو اوپر والی پوزیٹیو مضمون ہوں گے، جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو بوئے گا، جب ہمت کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اچھا یہ کسی بھی چیز کو کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ مضمون یہ شعر یوز کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اوپر والے یہ جو مضمون ہیں ان کے اگر ان میں سے کوئی مضمون آتا ہے تو آخر میں بالکل اینڈ پہ یہ والے آپ شعر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب میں یہ فٹ ہو جائے گا اور یہ اس سے بالکل ریلیونٹ شعر ہے، آسان ہے، اس لیے میں نے یہ کر دیا، اور مزے کا شعر ہے۔ جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو بوئے گا، جب ہمت کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے اب یہ دیکھیں، یہ یوں سمجھ لیں آدھے مضمونوں کی ٹینشن آپ کی ختم ہو گئی۔ اب آدھے مضمون آپ کے یہ نیگیٹو آ سکتے ہیں۔ اچھا اس میں بھی نا ڈینگی ہو گیا، یہ آتا رہتا ہے، تمباکو نوشی ہو گیا، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، دہشت گردی ہے، اسموگ ہے، فوگ ہے، یا کوئی بھی مسائل ہے نا، کوئی بھی مسئلہ آ گیا ہے، مطلب زیادہ تر تو یہی ریپیٹ ہو رہے تھے، مسئلے سے مراد ہے کوئی پرابلم۔ تو اکثر شعروں میں کوئی سوری آپ کا جو مضمون آتا ہے نا اس میں ایک پرابلم بھی آتا ہے، پرابلم سے مراد ہے، آپ یہاں بھی دیکھیں فوگ ہے، جہیز کی لعنت ہے، یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بورڈ کے پیپر میں یہی ریپیٹ ہو رہی ہیں ساری، آپ یہ کر لو آپ کا۔ اچھا پھر اس میں بھی دیکھیں میں نے دیکھا، میں نے بتایا کہ یہ آدھا مضمون یہ بھی آپ کا سیکنڈ ہاف میں جا کے فٹ ہوگا، شروع میں جس پہ بھی آتا ہے اس کو آپ لکھو، اس کے بارے میں لکھو، اور اینڈ پہ آپ نے بیٹا ابھی نا یہ دونوں کو آپ نے یاد کر کے رکھ لینا ہے، آپ اس کو پازیٹیو کے لیے اور اس کو نیگیٹو کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو سے مراد ہے کسی مسئلے کے لیے، پرابلم کے لیے۔ تو اگر کوئی اچھی چیز پازیٹیو آتی ہے تو وہ اوپر والا پیراگراف اس میں کام آ جائے گا، اگر کوئی نیگیٹو چیز ہے جیسے دہشت گردی ہے، جہیز ہے، سموگ ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، تو اس میں یہ والا ایگزیکٹ فٹ ہوگا۔ میں نے یہ جملے جو ہیں بڑی مطلب
احتیاط سے لکھے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دنیا میں جہاں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں اور ترقیاں موجود ہیں، وہیں انسان معاشرے کو کچھ ایسے سنگین مسائل اور چیلنجز کا بھی سامنا ہے جو اس کی ترقی، امن اور خوشحالی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ان خطرناک اور تشویشناک مسائل میں سموگ کا شمار ایک انتہائی سنگین خطرے کے طور پر ہوتا ہے، تمباکو نوشی کا شمار ایک، دہشت گردی کا شمار، ڈینگی کا شمار، یعنی کوئی بھی آپ پرابلم کا نام یہاں ایڈجسٹ کریں گے، یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اور یہ جملے ان پہ فٹ آئیں گے۔ تو ان کو بیٹا آپ نے یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بھی آپ کوئی بھی پرابلم کے پہ مضمون لکھ رہے ہوں، جیسے یہ سارے ایشوز ہیں نا، پرابلم ہے، تو ان پہ جب آپ مضمون لکھ رہے ہوں نا، تو اینڈ پہ یہ جو ہمارے الطاف حسین علی ہے اس کے شعر ہیں، بالکل فٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے جملے لکھ کے ہٹا نا، میرے ذہن میں فوراً سے الطاف حسین علی کے یہ شعر خود بخود ہی ذہن میں آ گئے، آپ یقین کریں۔ اور یہ ہر پرابلم کے اینڈ پہ لکھے جا سکتے ہیں کہ تم ہی اپنی مشکل کو آساں کرو گے، تم ہی اپنے درد کا درماں کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے۔ یہ یوں نہیں ہے، یہاں ہے، مطلب یہ غلطی سے میں نے ٹائپنگ مسٹیک ہے، یوں نہیں ہے، یہاں، یعنی کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے۔ یاں ہوتا ہے فارسی میں نا، مطلب پرانی اردو ہوتی تھی، یہاں سے مراد یاں یوز ہوتا تھا، یعنی تم ہی کرو گے تم ہی کچھ اگر یہاں کوئی کرنے والا تو وہ تم ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں دیکھ کتنا اچھا شعر ہے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ یہاں بھی مسٹیک ہو گئی یار، یعنی یہ مثل لفظ ہے، مثال نہیں ہے، مثل، یعنی الف نہیں آتا اس میں، ٹھیک ہے۔ مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے، مطلب اگر آپ ہمت کرو گے تو اللہ آپ کا حامی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کتنا اچھا شعر فٹ ہو رہا ہے۔ اب اوپر میں کوئی بھی آتا ہے تو آپ نیچے یہ والا، یعنی سیکنڈ ہاف آپ بے فکر ہو کے یہ والا لکھ سکتے ہیں، کوئی نمبر نہیں کٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں میں نے کتنی آپ کے لیے آسانی کر دی۔ ابھی سے بیٹا یہ دونوں، یہ والے نیگیٹو کے لیے اور اوپر والے پوزیٹیو کے لیے یاد کر لیں، چاہے آپ اچھے بچے ہیں، نارمل ہیں، یہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والی لسٹ جو ہے مضمونوں کی اور یہ 6 والے مضمونوں کی، ان میں سے آ جانا ہے، لیکن احتیاطاً یہ کیونکہ قائد اعظم بہت بار رپیٹ ہو رہا تھا، علامہ اقبال، محسن انسانیت، تو ان کو بھی کر لیجئے گا بھلے وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں اب مضمونوں کی کافی حد تک آپ کی ٹینشن کم ہوگی، اور میرا تو الحمدللہ طریقہ کار ہی لاسٹ آف سٹڈی کا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تیاری سمارٹ ٹو دا پوائنٹ کروا رہے ہیں، بچوں سے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، مارکس بھی پورے آئیں۔ تو میری تو بیٹا یہی کوشش ہوتی ہے۔ باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں بیٹا، دوستوں تک بھی ویڈیو کو پہنچایا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔